बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज फिर हुकूमत ने डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपये पर लीटर के हिसाब से इजाफ़ा कर दिया। इससे पहले भी चंद रोज़ पहले 30 रुपये लीटर के हिसाब से इजाफ़ा किया गया, जिसके नतीजे में हर तरफ महंगाई आई। रेलवेज़ ने अपने किराए बढ़ा दिए और अब हुकूमत ने भी 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली के चार्जेस भी बढ़ा दिए। उससे नतीजा ये हुआ कि बिजली जो कि 16 रुपये यूनिट थी वो अब तकरीबन 24-24.5 रुपये यूनिट के हिसाब से मिलेगी, और जो पेट्रोल है वो तकरीबन 209 या 210 रुपये लीटर के हिसाब से, और डीज़ल 204 रुपये लीटर के हिसाब से आपको मिलेगा। ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं ये आज रात से लागू हो जाएंगी, और इसके नतीजे में फिर महंगाई का तूफ़ान जो ऑलरेडी आया हुआ था वो एक सुनामी में बदल जाएगा। यहाँ पे महंगाई के अलावा जो सवाल हुकूमत से करने का है वो ये है कि वो आवाम को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को उखाड़ा, उसको तबाह किया, उसको गिराया, सिर्फ आवाम के साथ झूठ बोल बोल के कि इस शख्स ने तबाह कर दिया है, इमरान की वजह से महंगाई है, इन्होंने कमर तोड़ दिया आवाम की। और अब कमर क्या तोड़नी, कमर रही कहीं नहीं। अब मसला ये है कि हुकूमत कोशिश करती रही। IMF की एक मीटिंग इन्होंने जाके वाशिंगटन में भी अटेंड की, सैर व तफरीह जारी है, घूम फिर रहे हैं। उस मीटिंग के बाद आके इन्होंने कहा कि हमने 6 बिलियन का किया था, पैकेज लिया था पाकिस्तान ने, और अब चूँकि नई हुकूमत आ गई है तो वो 8 बिलियन तक का भी पैकेज देने को तैयार है। लेकिन ना वो पैकेज आया और ना ही हमारी कुछ मुश्किलात आसान हुई। हुआ ये है कि IMF की वही पाबंदियाँ, उनके मुतालबे और उनके जो यहाँ पे पाकिस्तान में कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि आपने अपनी मैक्रो इकनॉमिक्स में उसमें जो गैप्स आ चुके हैं, जो प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं, उनको रेक्टिफाई करना। दूसरे लफ्ज़ों में आपने ये तेल की कीमतें और बिजली की कीमत ये सब कुछ बढ़ाना है ताकि आप पैसा ले सकें। अब उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं होती कि आवाम आपके मरते हैं, पिसते हैं, क्या होता है। उनको तो इससे गर्ज़ है कि अगर आपने पैसे लेने हैं तो फिर उनकी बातें आपको माननी होंगी। पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी बहुत सारी आपको तब्दीलियाँ, वाइड रेंजिंग स्टेप्स आपने करने होंगे। इसमें मैक्रो इकनॉमिक को रिपेयर करना, यानी इसमें स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है, और इस प्रोग्राम को रिवाइव अगर आपने करना है जिसके तहत 6 बिलियन लिए हुए थे, तो फिर पहले ये सारे काम आप कर लें। अब इन चीज़ों की वजह से आपकी इंडस्ट्री, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। लाज़मी बात है कि महंगाई तो मुल्क में आएगी, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट जो होंगी उसमें भी एक तरह से बहुत बड़ी सब्सिडी चले गई। डॉलर आपका फंस गया, वो जाके 100, अभी इन्होंने मसनूई तौर पे मार्केट में डॉलर्स वगैरह डाल के तो उसका रेट कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन वो 198-199 के ऊपर खड़ा है, और जिस दिन थोड़ा बहुत इसका इफ़ेक्ट कम हुआ ये फिर वापस 200 से ऊपर चला जाएगा। इन लोगों ने पाकिस्तान के अवाम के साथ बड़ा जुल्म किया है। कोई भी इनमें से, किसी ने भी इनमें से वो दूरंदेशी का सबूत नहीं दिया जो कि इस इकॉनमी को ठीक करने के लिए करना चाहिए था। आज हालात हमारे ये हैं कि हम दिवालिये के नज़दीक हैं। अगर इमरान खान ने समी इब्राहिम के साथ इंटरव्यू में कौम को वार्निंग दी है तो ये सारे लोग जो हुकूमत में बैठे हैं उसके ऊपर टूट पड़े हैं।
بجائے اس کے کہ سر جوڑ کے بیٹھ کے یہ سوچتے کہ واقعی جس انجام کا اور یا جس مصیبت کی طرف عمران خان اشارہ کر رہا ہے، اگر حالات یہی رہیں تو وہ آ سکتی ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے فوری طور پہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کی جو کمپنیاں ہیں یہ لیٹر آف کریڈٹ کھولنا چاہتی ہیں، لیکن باہر کے بینک آپ کے لیٹر آف کریڈٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ باہر سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے لیٹر آف کریڈٹ آپ کھولتے ہیں، اور بینک کے ساتھ آپ کا ایک طرح کا معاہدہ ہوتا ہے کہ جناب یہ اتنا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہے مختص ہے، جیسے ہی مال ڈیلیور ہو یہاں پہ پاکستان میں پہنچے یہ پیسہ ان کو ریلیز کر دیں۔ یہ ایک وعدے کا کاغذ ہے جس میں آپ نے ایک انڈرٹیکنگ کا ایک وعدہ دے دیا، لیکن آج آپ کا یہ وعدہ باہر کے ملک ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ دوسری طرف یہ حالات دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کی اکانومی بہت ہی مخدوش حال میں ہے، بہت ساری کمپنیاں یہاں سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ میں تو بار بار سوچتا ہوں کہ جب یہ پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، پیٹرول کی سبسڈی بھی تھی، کچھ تو انتظام انہوں نے کیا ہوا تھا، آفٹر آل وہ بھی آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی کر رہے تھے۔ کمپنیاں جو آج جا رہی ہیں وہ بھی یہاں پہ کام کر رہی تھیں 2 مہینے پہلے، لیٹر آف کریڈٹ کے بھی ایشو نہیں آ رہے تھے۔ پھر ان سیاستدانوں سے کوئی پوچھے کہ آپ نے صرف اپنی ہوس کی خاطر، اقتدار کی ہوس کی خاطر ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو کیوں برباد کیا؟ اس ظلم میں جو شریک ہیں، خدا تعالیٰ ان کو غارت کرے، ان سے حساب کتاب ہونا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت بیرونی قرضوں کی وجہ سے قرضوں کے اوپر اس کا انحصار اتنا ہے کہ ان کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر آج قرضہ نہ ملے تو یہ اکانومی ٹھپ کر کے بیٹھ جائے گی۔ لیکن یہ جو قرضے ہیں یہ انتہائی شارٹ ٹرم میئر ہے، آپ کو وقتی طور پہ کچھ سانس لینے کی مہلت مل جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ قرضے آسانی سے ملتے نہیں ہیں، ان کی شرائط اتنی سخت ہوتی ہیں، وہ عوام کش شرائط ہوتی ہیں، وہ آپ کی ترقی کے لیے نہیں ہوتی، وہ آپ کی تنزلی کے لیے آپ کو یہ شرائط دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکیں۔ قرضہ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، اور ہمیشہ ہی قرضہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، جب تک بے پناہ اشد ضرورت نہ ہو قرضے کی طرف تو جانا نہیں چاہیے، لیکن ہمارے جیسے ملک مجبوراً اور پھر بار بار قرضہ لے کے آج ہم اپنے گردن تک، منہ تک قرضہ آ چکا ہے، ادا کرنے کے اہل نہیں رہے ہم۔ چنانچہ میں جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس اکانومی کو کیسے بدلا جائے کہ یہ قرضوں کی بجائے اپنی آمدن کے اوپر گزارا کر سکے، قرضوں سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ اگر آج قرضے بند ہو جائیں تو آپ کی اکانومی کولیپس کر جائے گی۔ قرضوں سے بچنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان اپنی ایکسپورٹس بڑھائے اور امپورٹس کو کم کرے۔ امپورٹ میں سب سے زیادہ آپ یہ بڑی لگژری کاریں آتی ہیں ملک میں، بہترین قسم کے ٹیلی ویژن اور بہت بڑے بڑے یہ ساؤنڈ سسٹمز۔ لگژری یہ ہے کہ آپ بہت ہی عیاشی کا سامان اگر اپنے ملک میں منگوا رہے ہیں، الیکٹرانکس میں یا کہیں اور، تو اس کو رکنا چاہیے۔ آپ چھوٹی کاریں منگوا لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کاریں یہاں مینوفیکچر ہونی چاہیے تھیں۔ آپ کے پاس یہ جتنی ٹویوٹا وغیرہ، یہ ٹویوٹا، ہونڈا، یہ کمپنیاں ہیں، انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہوئی تھی کہ 15 سال کے اندر اندر مکمل کار یہاں بنے گی یا 90% یہاں بنے گی، انہوں نے نہیں بنائی۔ چنانچہ آپ کا کمایا ہوا ڈالر خرچ ہوتا ہے ان پہ باہر سے جب یہ کاروں کے پارٹس آتے ہیں، یہاں صرف اسمبل کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے، اور پھر یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ آپ نے بڑھانا ہے۔ آپ کے تاجر ٹیکس نہیں دیتے، آپ کے تاجر جو ہیں وہ جو ہم ان کو سیلز ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی تجارت جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں پہ بھی ہم نے لوگوں کو مائل کرنا ہے، لیکن یہ سارا ہوگا کب؟
یہ جو دھاندلی کی حکومت ہے جو خرید و فروخت کے بعد آئی ہے، یہ تو یہ کام نہیں کر سکتی، یہ تو یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو سیدھا سیدھا کام کہ قرضے لے لو اور لے کے پہلے اگر گردن تک قرضہ ہے تو سر تک پہنچا دو تاکہ ڈوبیں۔ اور یہی وہ خطرات ہیں جو عمران خان کہہ رہا تھا کہ اگر آپ مالی اعتبار سے اتنے کمزور ہو جائیں کہ قرضوں کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو اور قرضہ ملنا بند ہو جائے تو پھر کوئی بیل آؤٹ تب بھی کرے گا جب آپ اس کی شرائط مانیں گے، اور شرائط بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں۔ اور اس آدمی کا مذاق اڑایا گیا، اس کے اوپر بہت ساری طنز اور تنقید کی گئی، لیکن یہ صورتحال ہے۔ اب اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے تو جان چھڑانی چاہیے، اس کے اوپر بات چیت کر کے اس کے لیے ایک سکیم، ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شارٹ ٹرم ارینجمنٹ جو ہے اس سے آپ کا کام چل نہیں سکتا۔ آپ کو الٹیمیٹلی بیلنس آؤٹ کرنا ہے، اپنی امپورٹس کم کرنی ہے، ایکسپورٹ بڑھانے کا کام کرنا ہے، یا اور حکومتی اخراجات کم کرنے ہیں۔ بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ادارے جو آپ کے خسارے میں جا رہے ہیں، PIA وغیرہ اور دوسرے، ان پہ محنت کرنی ہے، ان کے اندر فالتو لوگ جو بھرتی ہیں ان کو نکالیں اور اس کو پروفیٹیبل بنائیں۔ یہ ادارے پروفیٹیبل ہونے چاہیے تاکہ آپ کو منافع آئے، ان سے آمدن آئے، بجائے اس کے کہ وہ لوگ عیاشی کریں، وہ خسارے میں ادارے جائیں اور آپ خسارے پورے کرتے رہیں۔ سو بہت کچھ ہے، لیکن ان سارے کھیل میں ایک چیز اگر نہیں ہے تو جو آج بیٹھی ہوئی حکومت ہے اس کے حکومت کرنے کا اخلاقی جواز قطعاً نہیں ہے۔ انہوں نے ہی دھوکہ دیا اور ایک حکومت جو چل رہی تھی اس کو بلا وجہ اٹھا کے باہر کیا۔ یہ جو وقت گزرا اس میں جس طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی، جس طرح کے آپ کے ملک کے حالات ہوئے کہ اکانومی سنبھالنا مشکل ہو گئی، ایک ہاتھ سے نکل کے دوسرے میں چلے گئی اور دوسرا اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا، اور باقی حضرات تو باہر پھرنے میں، موج میلے میں مست ہیں، تو اس سے آپ کے حالات بالکل بگڑ گئے۔ سری لنکا میں جو صورتحال تھی وہ مختلف تھی، وہاں اکانومی تباہ ہوئی اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی، یعنی ایک انتشار ملک میں پھیل گیا، سیاسی انتشار۔ لیکن یہاں سیاسی انتشار پہلے پھیلایا ان سیاستدانوں نے پھیلایا، جس کی وجہ سے آج آپ کی اکانومی برباد ہو گئی ہے، ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، یہ کیا کر دیا انہوں نے، اس ملک کا کیا رہ گیا۔ بہت ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے، انسان سوچے تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ایک اچھا خاصا چلتا سلسلہ، ایک اچھا خاصا ملک، اور اس کو ان سیاستدانوں نے اپنی نااہلی اور عیاشی کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ کاش ان لوگوں کو اب بھی ہوش آ جائے اور اس ملک کو یہ سنبھالیں، اور اس کو کچھ نہیں، ترقی کی راہ تو اپنی جگہ پہ، کم از کم قرضوں سے اس کی جان چھڑا دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔